बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्फत टीवी के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हकीकी पर्सनैलिटी पर जहन में कई सवालात जन्म लेते हैं कि हज़रत खिज़र कौन है। हज़रत खिज़र नबी हैं, वली हैं और या के फिर फरिश्ता। क्या आप अभी तक जिंदा हैं? क्या हज़रत खिज़र ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मुलाकात की? और हज़रत खिज़र की हकीकत क्या है? सूफिया हज़रत खिज़र से मुलाकात के लिए कौन सा अमल पढ़ते हैं? प्यारे नाजरीन, चे जाए कि आज के मेरे बयान का मौजू हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का अमल है, मगर इस अमल में कामयाबी के लिए मज़कूरा सवालात के मतल्लक अमल के जहन को क्लियर करना ज़रूरी है। जब तक हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हकीकी पर्सनैलिटी के मतल्लक सही तौर पर आगाह ना होंगे तो उनके बारे में पढ़े गए तमाम अमल बेसूद साबित होंगे। इसलिए अमलियात में कामयाबी के लिए हज़रत खिज़र की हकीकी पर्सनैलिटी और शख्सियत के मतल्लक सही जानना बहुत ज़रूरी है। इस मुख्तसर बयान में हज़रत खिज़र की ज़ात पर उठने वाले हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा और आपसे मुलाकात का अमल भी बताया जाएगा। जिन अहबाब ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब्ड नहीं किया वो अभी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो प्यारे नाजरीन, अहले इस्लाम के लिए किसी भी मामले को जांचने के लिए सबसे पहला पैमाना अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। फिर इसके बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं। फिर तीसरे दर्जे पर नेक और सालहीन अफराद के अक़वाल हैं। तो नाजरीन, वाक़या कुछ यूं है। एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब फरमा रहे थे तो एक शख्स ने आपसे दरियाफ्त किया कि इस वक्त सबसे बड़ा आलम कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। अल्लाह ताला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद ना आई और उनसे नाराज हुए और फरमाया, ए मूसा, तुम्हारा मनसब तो ये था कि इस इल्म को इल्म इलाही के सपुर्द करते और कहते वल्लाहु आलमु। हज़रत मूसा पर वही नाजल हुई जहां दो समंदर मिलते हैं, मरजल बहरैन, वहां हमारा एक बंदा है जो बाज़ अमूर में तुमसे ज्यादा आलमो दाना है। हज़रत मूसा ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, तेरे उस बंदे के साथ रसाई का क्या तरीका है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मछली को तोशादान में रख लो और जिस जगह वो मछली गुम हो जाए मेरा बंदा वो तुझे वहां मिलेगा। हज़रत मूसा ने मछली को तोशादान में रखा
اور اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ توشہ دان سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس جس حصہ سے گزرتی چلی گئی اور جہاں تک گئی وہاں وہاں پانی برف کی طرح جم کر رستہ بنتا گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ سمندر میں کوئی خط یا لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ یہ واقعہ یوشع بن نون نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے۔ مگر جب موسیٰ بیدار ہوئے تو انہیں مچھلی والا واقعہ بیان کرنا بھول گئے۔ پھر دونوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ دن اور رات آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک رفع کریں۔ یوشع بن نون نے کہا جب ہم پتھر کی چٹان پر سوئے تھے وہیں پر مچھلی کا تعجب خیز واقعہ پیش ہوا۔ مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور توشہ دان سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی جدھر جدھر گئی ادھر ادھر ہی راستہ بنتا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ بتانا بھول گیا تھا، لگتا ہے یہ بھی شیطان کا چرکا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جس مقام کی ہمیں تلاش تھی یہ وہی مقام ہے، لہٰذا واپس چلتے ہوئے اسی چٹان پر پہنچ گئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اس جگہ عمدہ لباس پہنے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرا نام موسیٰ ہے۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات میں صبر نہ کر سکو گے۔ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تمہیں عطا نہیں کیا گیا، اور اللہ نے جو تجھے علم عطا کیا ہے وہ مجھے عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم مجھ کو انشاءاللہ صابر و ضابط پاؤ گے، اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا تو شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں گے تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں گے، میں آپ کو خود ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے شرط قبول کر لی اور دونوں ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاح سے کرایہ پوچھا۔ وہ ملاح خضر کو جانتا تھا، لہٰذا ملاح نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی کشتی کو چلے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور حضرت خضر سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو احسان کیا کہ مجھے اور آپ کو مفت میں سوار کر لیا، اور آپ نے اس کے بدلے میں
ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا ہے اور سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں؟ یہ تو بڑی نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے یہ بات بھول گئی تھی، اس لیے مواخذہ نہ کریں اور سخت گیری سے کام نہ لیں۔ کشتی کنارے لگی تو دونوں ایک طرف روانہ ہو گئے۔ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور ایک بچے کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ سے پھر صبر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ ناحق ایک معصوم کو مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس بار نظر انداز کر دیں، اگر آئندہ بولا تو بے شک مجھ سے علیحدہ ہو جانا۔ پھر دونوں روانہ ہوئے اور ایک بستی میں پہنچے۔ بستی کے لوگوں نے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی دونوں کو مہمان نہ ٹھہرایا۔ جب دونوں بستی سے گزر رہے تھے تو حضرت خضر ایک مکان کی طرف بڑھے جس کی دیوار جھکی ہوئی تھی اور گرنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو پھر ٹوکا اور فرمانے لگے بستی والوں نے تو ہمیں ٹھہرنے کو جگہ تک نہ دی اور آپ نے بغیر اجرت لیے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اگر کرنا ہی تھا تو کچھ اجرت لے لیتے تاکہ اپنی بھوک پیاس مٹا لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا اب تمہاری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے علیحدہ ہونے لگے تو حضرت خضر نے کہا یہ سب باتیں من جانب اللہ تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پھر حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کے حقائق سے سمجھایا اور بتایا جو کشتی کا معاملہ تھا وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے جو کسی بھی کی اچھی کشتی پاتا ہے ضبط کر لیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ بادشاہ کشتی کو عیبی سمجھ کر چھوڑ دے۔ رہا لڑکا مارنے کا معاملہ تو اس لڑکے کے ماں باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ لڑکا سرکشی اور کفر کر کے اپنے ماں باپ کو اذیت دے گا، پس میں نے چاہا کہ اس کی جگہ ہمارا پروردگار اسے بہتر لڑکا عطا کرے جو دیندار بھی ہوگا اور اپنے والدین سے محبت بھی کرے گا۔ تیسرا واقعہ جو میں نے دیوار درست کر دی وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گھڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تمہارے پروردگار نے چاہا کہ جب دونوں بچے جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں، یہ ان لڑکوں پر پروردگار کی مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھ یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ تھی حقیقت ان واقعات کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو ناظرین یہ ہے حضرت خضر و موسیٰ کا پورا واقعہ جو قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔
حضرت خضر کا اصلی نام کیا ہے؟ آپ کے اصل نام میں راویوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر تفسیر ساوی میں سورہ کہف کی آیت نمبر 65 کی تشریح میں یوں بیان ہے، حضرت خضر کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے اور آپ کی کنیت ابو العباس ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو حضرت خضر کا نام، آپ کی ولدیت اور آپ کی کنیت یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت قتادہ اور ابن عباس سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس چٹیل زمین پر نماز ادا کرتے وہ سبزے سے لہرا اٹھتی۔ ناظرین، سورہ کہف کی آیت نمبر 65 حضرت خضر علیہ السلام کی شان و عظمت پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ فرمان ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے علم لدنی عطا کیا۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں آپ ولی ہیں، اور کچھ سمجھتے ہیں فرشتہ ہیں، یعنی کوئی خلائی مخلوق ہے۔ ناظرین، مذکورہ آیت مبارکہ میں واضح بیان ہے، عبدًا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ لہذا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ ایک کوئی فرشتہ یا خلائی مخلوق تو نہ ہوئے، اور جہاں تک آپ کا نبی ہونا یا ولی ہونا، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر تو ہے، مگر آپ کا نبی یا ولی ہونے کی کوئی نص نہ ہے۔ ناظرین، آیت مبارکہ میں صاف اور کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ ناظرین، اگر آپ نبی ہوتے تو اللہ رب العزت پھر یوں فرماتے، ہمارے نبیوں میں سے ایک نبی، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک جلیل القدر نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نبی ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نبی ہی فرماتا، بندہ نہ فرماتا۔ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں ابہام نہیں رکھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں اللہ رب العزت ابہام رکھتے؟ نبی کے مقابلہ میں جب بندہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب نبی نہیں ہے، بندہ ہے، بندہ خاص یعنی ولی۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک جلیل القدر نبی، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی کے ہوتے ہوئے ولی کیسے کرامات دکھا سکتا ہے؟ لہٰذا ایسے واقعات تو نبی سے ہی ہو سکتے ہیں، ولی سے نہیں۔ تو ناظرین، ایسے لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی تو قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
میری مجلس میں ہے کوئی جو ملکہ بلقیس کو تخت سمیت جلد از جلد میرے پاس اٹھا لاوے؟ مجلس میں بیٹھے ایک جن نے کہا حکم ہو تو مجلس برخاست ہونے سے پہلے حاضر کر دو۔ مجلس میں بیٹھے ایک ولی اللہ آصف بن برخیہ نے عرض کیا اے نبی اللہ، اگر مجھے حکم ہو تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں۔ اس ولی اللہ نے نبی کی موجودگی میں نبی کے سامنے کرامت دکھائی اور ملکہ بلقیس کو تخت سمیت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ ناظرین، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ اس بندے یعنی خضر کو علم لدنی تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اسے یعنی آصف بن برخیہ کو کتاب کا علم حاصل تھا، یعنی اسم اعظم حاصل تھا۔ تو ناظرین، یہ ثابت ہوا کہ نبی کی موجودگی میں ولی بڑی سے بڑی کرامت دکھا سکتے ہیں۔ اصل میں جو حضرت خضر کو نبی کہتے ہیں ولی نہیں مانتے، اصل میں ان کے دلوں میں ولیوں سے متعلق کجی ہے۔ ولیوں کی شان و عظمت کی بات آ جائے تو انہیں مروڑ اٹھ پڑتا ہے۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ کی امت کا ولی عجیب و غریب کرامات دکھا سکتا ہے، سلیمان پیغمبر کا ولی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے یروشلم لا سکتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبراں ہیں کا امتی ولی یہاں سے مدینہ حاضر ہو کر با جماعت نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور بالکل ایسا ہو سکتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اللہ کے عشق کی آگ میں تڑپ تڑپ کر اللہ اللہ ہو کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ ان ولیوں نے جو چاہا اللہ نے وہی کر دیا، اور جو نام نہاد علمی کتابی اللہ کے ولیوں سے حسد، بغض اور کینہ کی وجہ سے ٹراتے ہیں، اللہ نے ان کو شقی القلب کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں پر بغض کی مہر لگا دی۔ اب وہ کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اسے قبر میں رکھتے ہی اللہ اس کی شکل گدھے جیسی کر دیتا ہے۔ ناظرین، تجربہ کر لیں، مرنا تو بعد کی بات ہے، اب بھی جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کر رہا ہو اس کی شکل کو غور سے دیکھیں، اس کی شکل آپ کو گدھے جیسی لگے گی یا کتے جیسی لگے گی؟ مرنے کے بعد تو وہ جہنم میں جائے گا ہی، مگر دنیا میں بھی اللہ کے ولیوں سے جل جل کر اس کی شکل منحوس اور مکروہ ہو جاتی ہے۔ العیاذ باللہ۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کے ولی ہونے کے تو بہت ثبوت ہیں، مگر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، بس اس واقعہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اخبار الاخیار میں ہے، ایک روز محبوب سبحانی غوث السمدانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ممبر پر واز فرما رہے تھے۔ دوران واز آپ ممبر سے اٹھ کر ہوا میں چلے اور زبان مبارک سے فرمایا اے اسرائیلی ٹھہر جا اور محمدی کا کلام سن۔ واز کے بعد حضور غوث پاک سے پوچھا گیا حضور یہ کیا واقعہ تھا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا یہاں سے حضرت خضر گزر رہے تھے، میں نے ان کو اپنا کلام سنانے کے لیے ٹھہرایا۔ تو ناظرین، اس بات سے ثابت ہوا
کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر نبی ہوتے تو حضور غوث پاک آپ کو اے اسرائیلی ٹھہر جا کہہ کر نہ پکارتے، بلکہ مناقب غوثیہ میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ ایک روز حضرت سید عبد القادر جیلانی واز فرما رہے تھے اور حضرت خضر کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے حضرت خضر سے فرمایا اے اسرائیلی آ اور محمدی سے مقابلہ کر۔ حضرت خضر سمجھ گئے کہ آپ مقام جلالی میں ہیں، اس لیے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ بہجۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ حضرت خضر کو حکم ہوا ان اولیاء محمدی کے پاس جا۔ سبحان اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی کیا شان ہے۔ وہ حضرت خضر جن کے پاس جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ چل کر جاتے ہیں، وہی حضرت خضر اولیاء محمدی کے پاس چل کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تذکرہ غوث زماں میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کے موقع پر محفل سماع کے وقت ایک محراب والی مسجد میں اپنے حلقہ و یاراں اور درویشوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے کہ اچانک آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنسے۔ آپ کے ایک قریبی نے کھلکھلا کر ہنسنے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا بہت سے لوگ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ورد وظیفے اور عملیات پڑھتے ہیں، پھر بھی بعض کو ملاقات نصیب نہیں ہوتی۔ واہ، ہمارے بابا فرید گنج شکر کی مجلس و خانقاہ ایسا مرتبہ و مقام رکھتی ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام کو کھڑے ہونے کو جگہ نہیں مل رہی، بلکہ لوگ انہیں دھکے دے رہے ہیں۔ اس بات پر مجھے ہنسی آئی۔ ناظرین، میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ بابا فرید کا ذکر ہو، حضرت خضر کا ذکر ہو اور حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کا اس حوالے سے یہ واقعہ نہ بیان کروں۔ ناظرین، غور سے سنیں اور اللہ کے ولیوں سے اپنے عشق کو تازہ کریں۔ میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی ہر سال اپنے مریدوں کے ساتھ حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس کے موقع پر باقاعدگی سے جایا کرتے تھے۔ پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے قدموں کی طرف جہاں پر حضرت علاء الدین علی احمد صابر کا حجرہ مبارک ہے، اس کے پیچھے ساتھ ہی میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کی بھی بیٹھک ہے، جو کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ عرس کے موقع پر حضرت بابا فضل شاہ کلیامی پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے مزار پر اپنے حجرے میں بابا فرید گنج شکر کے مزار کی طرف نظریں جمائے تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ کو ہنسی آ گئی۔ مریدوں نے عرض کی بابا جی حضور، ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ہنسی آ گئی ہے۔ مریدوں نے عرض کیا بابا جی حضور کوئی تو وجہ ہے، ورنہ آپ تو ایسے کبھی ہنسے ہی نہیں۔ وہ بابا فضل شاہ لاجپال جس نے اپنی ساری عمر کٹھن سے کٹھن مجاہدہ کیا، ایسی نفس کشی کی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، سخت مجاہدہ و نفس کشی کی وجہ سے
آپ کو صابر ثانی کہا گیا ہے۔ عشق الہی میں ہر وقت تڑپنے والا بھلا کیسے کھل کھلا کر ہنس سکتا ہے؟ کوئی تو انوکھی وجہ ضرور ہوگی، کیونکہ آپ تو کبھی ہنسے ہی نہیں تھے۔ بابا جی حضور نے فرمایا ابھی جاؤ، بعد میں بتاؤں گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مریدوں نے جب دوبارہ دریافت کیا تو حضرت بابا فضل شاہ کلیامی نے فرمایا مجھے اس وجہ سے ہنسی آ گئی تھی کہ حضرت بابا فرید گنج شکر حضرت خضر علیہ السلام کو بشتی دروازے سے گزرنے نہیں دے رہے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ بابا فرید گنج شکر کا ایک مرید کہیں سے آ رہا تھا، راستے میں دریا پڑتا تھا، دریا میں طغیانی آ گئی تھی، طغیانی کی وجہ سے مرید کا جب بیڑا ڈوبنے لگا تو پکار پکار کر کہنے لگا بابا فرید مجھے بچائیں۔ بابا فرید سرکار نے حضرت خضر سے کہا اے خضر جائیں اور میرے مرید کو بچائیں۔ تو خواجہ خضر نے جواب میں کہا مجھے اللہ کا کوئی حکم نہیں، اس لیے آپ خود ہی اپنے مرید کو بچائیں۔ وہ آپ کا مرید ہے، آپ جانیں یا آپ کا مرید جانے، میں کیا کروں؟ تو بابا فرید نے خود ہی اپنے مرید کے بیڑے کو روحانی طور پر جا کر کندھا دیا اور مرید کو دریا پار کرا دیا۔ اب اس خفگی کی وجہ سے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ خضر کو دھکے دے کر فرما رہے تھے تم نے میرے مرید کو نہیں بچایا، میں بھی تجھے اپنے دروازے سے نہیں گزرنے دوں گا۔ اور بابا فرید سرکار نے حضرت خضر کو بشتی دروازے سے دور کر دیا، جس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ حضرت خواجہ خضر نے یہ سارا ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا ہے، اور بابا فرید سرکار کی حضور کے سامنے شکایت پیش کی ہے کہ یا حضور آپ کے فرید نے مجھے بشتی دروازے سے گزرنے نہیں دیا اور دھکے دے کر دور کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم نے بابا فرید کو طلب فرمایا اور فرمایا اے فرید تم نے دھکے مار کر خضر کو دروازے سے دور کیوں کیا ہے؟ بابا فرید نے اپنے مرید کا بیڑا ڈوبنے والی ساری بات حضور کے سامنے پیش کی اور اپنا کندھا جو بیڑے کو دھکا لگانے کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا وہ حضور کو دکھایا، اور حضور کے سامنے دست بدستہ عرض کی خضر نے میرے مرید کو نہیں بچایا، اس لیے میں نے بھی خضر کو اپنے دروازے سے دور کر دیا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خضر سے فرمایا اے خضر یہ بہشتی دروازہ ہم نے اپنے پیارے فرید کو عطا کر دیا ہوا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو گزرنے دے یا کسی کو روک دے۔ بابا جی کلیامی نے فرمایا حضرت خضر کو معلوم ہے کہ بابا فرید گنج شکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے ہیں، اس لیے دوبارہ بات نہ کی۔ ناظرین جب میں یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں بابا فرید سرکار کا عرس جاری ہے، وہ لوگ بڑے قسمت والے ہیں جو بابا فرید گنج شکر کے فیض و برکت والے بہشتی دروازے سے گزر رہے ہیں اور بابا فرید انہیں ویلکم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین یہ جو چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں ولی ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں اس سوال کی طرف، کیا حضرت خضر اب تک زندہ ہے؟ علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں
کہ حضرت خضر زندہ ہیں، اور اس پر صوفیہ کا اتفاق ہے، اور حضرت خضر کی زندہ ہونے کی صوفیہ و اولیاء سے حکایات بے شمار ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال جس شخص کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا اور پھر مارے گا، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دجال حضرت خضر کو سر سے پاؤں تک یعنی پورا درمیان سے چیر دے گا اور پھر زندہ کرے گا، مگر پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام دجال کی تکذیب کریں گے، اسے جھوٹا قرار دیں گے، اور پھر وہ خضر کو مار دے گا اور اپنی خود ساختہ جہنم میں ڈال دے گا۔ دار قطنی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کا اجل یعنی موت مؤخر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ دجال کی تکذیب کریں گے۔ کتاب التوحید میں بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ جو دجال کو پائے گا وہ جس نے میری زیارت کی ہوگی اور میرا کلام سنا ہوگا۔ لہذا ان بے شمار روایات سے ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دجال کے خروج تک زندہ رہیں گے، دجال کی تکذیب کریں گے، اور دجال ہی حضرت خضر کو شہید کرے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کا اب تک زندہ ہونا تمام اہل باطن اور صلحاء کا اتفاق ہے، اور حضرت خضر ہمیشہ ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور اکثر بزرگوں سے حکایات بمنزلہ متواتر ان کے زندہ ہونے کی منقول اور مشہور ہیں۔ ناظرین، اولیاء اللہ حضرت خضر کو زندہ مانتے ہیں، اور زندہ کیوں نہ مانے جبکہ وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو حضرت خضر علیہ السلام اولیاء اللہ کو اذکار و مشاغل کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی راستے میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے فرمایا، اے ابو محمد، تجھے خوشخبری ہو کہ مجھے حکم الہی ہوا ہے کہ میں تجھے علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت اور علم حقیقت سکھاؤں۔ آپ نے حضرت خضر کی قدم بوسی کی اور کہا، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ بندہ کو سکھائیں، میں حاضر ہوں۔ خواجہ خضر نے اسماء اعظم میں سے ایک اسم اعظم ابو محمد چشتی کو سکھایا۔ جو ہی آپ نے وہ اسم اعظم یاد کیا، تمام علوم جو تورات، زبور، انجیل اور انبیاء کے صحائف میں تھے، ابو محمد چشتی کو سب یاد ہو گئے۔ شیخ محمد چشتی نے وہی اسم اعظم اپنے خلیفہ ناصر الدین یوسف چشتی کو تعلیم کیا۔ اس طرح حضرت خواجہ خضر کا عطا کردہ اسم اعظم سلسلہ چشتیہ میں سینہ بسینہ اب تک چلا آ رہا ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، روحانیت میں کئی عملیات حضرت خواجہ خضر سے منسوب ہیں اور انتہائی پر تاثیر بھی ہیں۔ ناظرین، اب رہا سوال یہ کہ حضرت خواجہ خضر نے اتنی طویل عمر پائی ہے، کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہے؟ جی بالکل کی ہے۔ اس میں کثیر روایات ہیں، لیکن میں آپ کو آج کسی اور طریقے سے بیان کروں گا جو کہ ہمارے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول دیں گی۔
नाजरीन, जब पैगंबरां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में नज़ूल फरमाया तो बअमरे इलाही रजालुल गैब में से सबसे पहले हवाई जिन गशगूश बिन ज़गजूरश आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और यौम वलादत से ही खिदमत गारी हजूर पर मामूर हुआ। फिर 2 बरस बाद बहज़ार तमन्नाओ इश्तियाक तफ्स गुरश शहनशाह इंतज़ाम बातनी माँ अपने फर्जंद कर दी जूशश बातवसत हजरत खिजर के हाजिर हुए और बातन में खिदमत गार हजूर पर मामूर हुए। इसकी मज़ीद तफसील रजालुल गैब की वीडियो में बयान करूँगा जो कम अज़ कम 3 घंटों पर मुश्तमिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में पहली बार रजालुल गैब पर अजीब बयान होगा जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक हुआ और ताज़ियत करने वाले हजरात हाजिर थे तो उन्होंने घर के एक कोने से आवाज़ सुनी, अहले बैत तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हो। बेशक अल्लाह की किताब में हर मुसीबत से अज़ा और तसल्ली है, हर हलाक होने वाली चीज़ का मुआवजा है और हर नुकसान का तदारक है। अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह से डरो, सिर्फ उसी से उम्मीद वाबस्ता करो। खसारे वाला शख्स वो है जो सवाब से महरूम हो गया। हजरत अली ने फरमाया, जानते हो कि वो कौन शख्स था? वो खिजर अलैहिस्सलाम थे। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि ज़माना नबूवत में हज़रत खिजर का मौजूद होना यही 2 दलाइल काफ़ी है। नाजरीन, अब आते हैं कि हज़रत खिजर की असल हकीकत क्या है। हज़रत शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी फतूहात मकिया में रोशन चेहरे वाले एक कद आवर शख्स हज़रत खिजर को भी रिजालुल गैब में ही मुतारफ़ कराते हैं। नाजरीन, हज़रत खिजर अल्लाह के हुक्म से तकवीनी अमूर सर अंजाम देने पर मामूर हैं। जैसा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिजर से मुलाकात फरमाई, दौराने सफ़र हज़रत खिजर ने जो 3 काम किए उन कामों की अंजाम दही तकवीनी अमूर से मुतल्लक है। अहले तकवीन किसे कहते हैं? जिस तरह दुनिया में किसी हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ शोबे और मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम चलाने के लिए बाकायदा एक सेक्रेटेरिएट कायम किया हुआ है। उस सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ शोबे हैं, उन शोबों में मुख्तलिफ अफराद हैं जो अहले तकवीन कहलाते हैं, जैसे गौस, कुतब, अबदाल, नजीब, अबरार, अखयार वगैरह हैं। इन्हें उर्फ़ आम में रिजालुल गैब भी कहते हैं। हज़रत खिजर भी अल्लाह के हुक्म से अहले तकवीन से ही ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के हुक्म से तमाम तकवीनी अमूर सर अंजाम देते हैं। कुरान पाक की रूह से हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी हासिल है। आप खिदमत खल्क पर मामूर हैं, अल्लाह की हिकमत से जिंदा हैं, दज्जाल की तकज़ीब करेंगे
اور دجال کے ہاتھوں ہی شہید ہوں گے۔ حضرت خضر نے کئی وظائف، کئی عملیات، کئی جنتر منتر اور اسماء اعظم لوگوں کی روحانی رہنمائی کے لیے ڈسکلوز کیے ہیں۔ عاملین اور صوفیہ آپ کی روحانیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور حضرت خضر کا اولیاء محمدی کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ حضرت خضر لوگوں کو زیارت سے بھی مشرف کرتے ہیں اور ملاقات کا شرف بھی عطا کرتے ہیں۔ اولیاء کرام نے حضرت خضر سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے لیے کئی ورد وظیفے اور عملیات ایجاد کیے ہیں۔ اولیاء چشتیہ کا حضرت خضر سے ملاقات کے لیے ایک خاص الخاص عمل ہے جو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ ناظرین، انتہائی آسان عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، جو کرے گا فائدہ پائے گا۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 10 رکعتیں صلاۃ الخضر اس طرح پڑھے کہ ان 10 رکعتوں میں قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں بھی پڑھے، اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ ناظرین، صلاۃ الخضر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹل 10 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ وہ 10 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہیں، یعنی 2 رکعت صلاۃ الخضر پڑھی اور سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت صلاۃ الخضر پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ اس طرح 2 رکعت کر کے ٹوٹل 10 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، مگر یاد رہے ان 10 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بالترتیب قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں پڑھنی ہیں۔ قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں سورہ فیل یعنی علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے شروع ہیں، اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس والی سورت پر ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، غور سے سن لیں، پہلی رکعت میں سورہ فیل، دوسری رکعت میں سورہ قریش، تیسری میں سورہ ماعون، چوتھی میں سورہ کوثر، پانچویں میں سورہ کافرون، چھٹی میں سورہ نصر، ساتویں میں سورہ لہب، آٹھویں میں سورہ اخلاص، نویں میں سورہ فلق، اور آخری 10ویں رکعت میں سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ ناظرین، جب اس طرح صلاۃ الخضر پڑھ لیں تو آخر میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے دعا کر لیں، اور ناظرین جب تک ملاقات نہ ہو اور روزانہ یہ 10 رکعتیں صلاۃ الخضر کی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اگر آپ نے روزانہ خشوع و خضوع سے پڑھا تو یقین مانیے آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ضرور بالضرور ہو جائے گی۔ اور ناظرین، چلو اسی بہانے آپ کو قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں زبانی یاد ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، آپ جو بھی ان سے حاجت بیان کریں گے وہ اللہ کے حکم سے پوری کریں گے، جو پرابلم بتائیں گے وہ حل کر دیں گے۔ اگر کوئی اسم اعظم آپ کو عطا کریں تو اسے دل و جان سے پڑھیں، علم لدنی کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ چشتی بزرگوں کے پاس جو اسم اعظم ہے وہ حضرت خضر کا ہی عطا کردہ ہے، اور وہ اسم اعظم اب تک چشتیوں میں چلتا آ رہا ہے اور بزرگ فیض پا رہے ہیں۔
ناظرین، دوران عمل احتیاط سے رہیں۔ وہ آپ سے کسی بھی وقت ملاقات کر سکتے ہیں اور کسی بھی روپ میں کر سکتے ہیں، اس لیے خیال رکھیں، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ عمل کریں اور فائدہ پائیں۔ اس عمل کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جو میں نے بیان کر دیا ہے بس آپ اس پر عمل کریں۔ ناظرین، آخر میں ایک ضروری سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہو اور امام مہدی کے ظہور تک زندہ رہے۔ ناظرین، اس کا سادہ سا جواب تو ایک یہ ہے، اللہ قادر و مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم کون ہیں چوں چراں کرنے والے؟ مگر اس کا ایک تکنیکی جواب یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ اب تک زندہ نہیں؟ زندہ ہیں، اور امام مہدی تک زندہ رہیں گے۔ بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ حضرت الیاس بھی زندہ ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ غشغوش بن زغجورش، تفسگورش اور کردی جوشش، یہ تینوں جنات جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گاری کی، یہ بھی امام مہدی کے ظہور تک زندہ رہیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر قتال کریں گے۔ ناظرین، ویسے بھی جنات کی عمریں انسانوں سے لمبی ہوتی ہیں، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، بلکہ 1500 سال تک ہوتی ہے، جبکہ یہ تینوں جنات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں اور امام مہدی کے ظہور تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت غوث پاک کے ایک پوتے سخی حیات المیر جو زندہ پیر کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی صوفیوں کو ملتے رہتے ہیں، ان کی جگہ جگہ دنیا میں کئی بیٹھکیں مشہور ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ حضرت خضر کے موضوع پر ہر پہلو سے گفتگو کر دی ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔